बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से एक चीज़ महसूस की जा रही थी कि पीटीआई को या पीटीआई के सदर आरिफ अलवी को हुकूमत की तरफ से सख्त या भरपूर किस्म का जवाब न दिए जाने की वजह से उनका मन बहुत बढ़ गया था और वो कई मरतबा ऐसा हुआ कि वो आइन के जो है वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के इर्तिकाब से भी जो है वो बाज न आए। और मैं मुसलसल ये कहता रहा कि ईवान सदर एक जमहूरियत के खिलाफ, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ और एक पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। और मैं मुतवातिर कई प्रोग्राम्स में इस चीज़ का जिक्र करता आया और लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं सामने आया। ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों से एक जारहाना पॉलिसी इस्तेमाल की गई है और जारहाना पॉलिसी अख्तियार करते हुए सदर ममुलकत को आईना बिलाखिर दिखा ही दिया गया है। ये अब जो आईना जिस वक्त दिखाया गया है, यानी उस वक्त दिखाया गया है जब पार्लियामान का मुश्तरका इजलास जारी है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस भी दायर की जा चुकी हैं। तो बहरहाल जो है वो इस मौके पर आपको याद होगा कि चंद रोज पहले सदर ममुलकत ने एक खत अरसाल किया था और उस खत में उन्होंने जो है वो आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले भी दिए थे और वो खत मैंने आपकी खिदमत में गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में रखा भी था कि सदर ममुलकत जो है वो इस तरह एक खत लिखा है उन्होंने और उस खत में उन्होंने वजीर आज़म को कई मतलब उनको इंतखाबात ना होने के हवाले से मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैंने जिस तरह कहा कि वजीर आज़म ने भी सदर ममुलकत को आईना दिखा दिया है और बिलाखिर ये वक्त आ गया और ये आना चाहिए था। और जो मैंने कहा ना कि हुकूमत अहम तरीन इक़दामात में उठाने में अक्सर देर कर देती है, अक्सर जो है उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से जो अगला फरीक है उसका मन जैसे बढ़ जाता है। और अब जब ये जवाब दिया गया है और ये एक भरपूर जवाब है और ये वही जवाब है जो बिल्कुल जो पिछले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैंने जो है वो आपके सामने रखा, बल्कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी मैंने आज सुबह जो रखा था उसमें भी मैंने जो है सदर के कंडक्ट के बारे में मैंने खुलकर बात की थी। तो बहरहाल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली जवाबी खत अरसाल किया है जो 24 मार्च को सदर ने जो खत लिखा था उसके जवाब में वज़ीर आज़म ने अपने खत में सदर को बाकायदा आईना दिखाया है, बाकायदा आईना दिखाया है। और आईना दिखाते हुए शहबाज शरीफ ने लिखा है कि मैं कहने पर मजबूर हूं कि आपका खत पीटीआई का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। आपका खत यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है जिनका आप खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं। नाज़रीन, ये पहला सदर है जो अपनी ही यानी एक सदर, देखें जब सदर जब मुंतखब हो जाता है तो वो किसी एक पार्टी का सदर नहीं होता, वो पूरे मुल्क का सदर होता है और तमाम सूबों का सदर होता है और वो जो हुकूमत होती है उसका काम उस हुकूमत के साथ एक कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। लेकिन आरिफ अलवी साहब के मामले में ये देखा गया कि वो उस यानी जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तब से इस हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे हैं। उन्होंने मजीद जो है वो लिखा है कि आपका खत सदर के जो है वो आईनी मनसब का आईनेदार नहीं है, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असेंबली तहलील करके साबिक वजीर आज़म की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असेंबली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आईनी करार दिया था। नाज़रीन, ये ही वो कदम था जहां आरिफ अलवी ने आर्टिकल 6 का इर्तिकाब किया था और गैर आईनी तरीके यानी आइन को पसे पुश्त डालते हुए, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए इसने न सिर्फ असेंबली तहलील कर दी थी
بلکہ عمران خان کو اپنا نگران وزیر اعظم تک بھی بنا دیا تھا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 91 کی کلاس 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے۔ کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اپنے خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ یعنی صدر کا جو ہے وہ من اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس کو یہ بھی بھول گیا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر کے اختیارات کیا ہیں اور صدر کے اختیارات کتنے رہ گئے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے بے خبر ہو گئے تھے کیونکہ اس کو بڑھاوا مل رہا تھا، اس کو حکومت کی طرف سے کوئی بھرپور رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو اس لیے عارف علوی صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ بس وہی ایک ہی ہیں جو اس کی بات ہر طرح مانی جائے گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ ایوان صدر میں عمران خان اور سابق آرمی چیف کی ملاقاتیں کروانا، حکومت کو ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنا، پارلیمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، پارلیمان کے خاتمے کی کوششیں کرنا، یہ صدر علوی صاحب کا وتیرہ رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے آئین کو اپنے حلف کو بھی پس پش ڈالتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے معاملے پر بھی وہ فائل بغل میں دبا کر لاہور زمان پارک پہنچ گئے تھے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کی سیاستدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10A اور 4 کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عملداری کے لیے قانون اور امن عامہ کے نفاذ کے مطلوبہ ضابطوں پر سختی سے عمل کیا ہے۔ تمام افراد نے قانون کے مطابق داد رسی کے مطلوبہ فورم سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو یکسر فراموش کر دیا، جبکہ صدر کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر جس طرح لاہور میں بے دردی سے تشدد کیا گیا، جس طرح ان پر حملے کیے گئے، جس طرح پیٹرول بم پھینکے گئے، جس طرح پتھراؤ کیا گیا، جس طرح کیلوں والے جو ڈنڈے تھے وہ پولیس والوں کے جو ہے وہ سر پہ اور ٹانگوں پہ مارے گئے، یہ افسوسناک بات ہے اور اس پر صدر کو جو ہے وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن صدر نے ان حملوں کو یکسر فراموش کر دیا۔ آپ نے نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ، افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کو نظر انداز کر دیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کو معاشی ڈیفالٹ کے کنارے لانے کی کوششوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، یاد ہوگا آپ کو کہ جو سابق وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا اور سیکرٹری خزانہ پنجاب کو ٹیلی فون کر کے حکم دیا تھا کہ آپ IMF کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ IMF کا جو چھٹا پروگرام ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے اس میں شامل نہ کریں، کیونکہ صوبوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، صوبوں کے پیسے مارے جا رہے ہیں، صوبوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک عمل تھا PTI کا پاکستان کے خلاف۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کی وجہ سے انسانی حقوق اور جمہوریت کے مستقبل سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی۔ آپ نے بطور صدر ایک بار بھی عمران خان کی عدالتی حکم عدولی اور تعمیل کرانے والوں پر حملوں کی مذمت نہیں کی۔ مزید کہا گیا کہ عدالت کے حکم کے خلاف کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی عسکریت پسندی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہماری حکومت آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ آپ کی توجہ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ ورلڈ رپورٹ 2022 کی طرف دلاتا ہوں۔ پی ٹی آئی اس وقت اقتدار میں تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش تیز کر چکی ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت
اختلاف رائے کو کچل رہی ہے۔ رپورٹ میں صحافیوں، سول سوسائٹی اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے، قید و بند اور نشانہ بنانے کی تمام تفصیل درج ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں مسلسل انسانی حقوق کا قومی کمیشن معطل رہا۔ ناظرین، یہ میں نے جس طرح سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ جو اپنا ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ موجودہ حکومت کی نہیں ہے، یہ رپورٹ عمران خان کے دور کی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں جو کچھ پاکستان میں صحافیوں، سول سوسائٹی اور جو ہے وہ سب اپنا پولیٹیکل جو ان کے جو تھے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، جس عروج پر تھی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 1 مارچ 2023 کے حکم سے مسترد کر دیا۔ آپ نے 2 صوبوں میں بدنیتی پر مبنی اسمبلیوں کی تحلیل پر کوئی تشویش تک ظاہر نہ کی۔ ناظرین، یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں مسلسل اٹھا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ 2 اسمبلیوں کی جو تحلیل ہوئی وہ کانسٹیٹیوشنلی صحیح تھی یا غلط تھی۔ یعنی ایک وہ شخص جو اس پارلیمان سے تعلق بھی نہیں رکھتا، یعنی دونوں صوبائی اسمبلیوں سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ان کی پارٹی وہاں پر موجود تھی، تاہم پھر بھی فرد واحد کی خواہش کی تکمیل کے لیے 2 اسمبلیوں کو تحلیل کر دینے پر بھی صدر مملکت صاحب نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی عمران خان کو روکنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس سے اچھا تو جو ہے وہ پرویز الہی تھا کہ اس نے پرویز خٹک سے مشاورت کی اور عمران خان کو منع کیا کہ اس طرح نہ کریں، اس طرح کرنے سے بہت آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ مزید جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سب آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے کیا۔ صوبائی اسمبلیاں آئینی مقصد کے لیے نہیں، وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ 2 اسمبلیوں کے پہلے الیکشن سے نیا آئینی بحران پیدا ہوگا۔ آرٹیکل 218 کلاس 3 کے تحت شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے تقاضے بھی فراموش کر دیے۔ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جو نہایت افسوسناک ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار کے مطابق نہیں ہے۔ ناظرین، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ایک غیر جانبدار صدر والا نہیں ہے۔ یہ ایک جانبدار ہو کے، پی ٹی آئی کے ورکر ہو کے اور عمران خان کے ورکر کے طور پر اپنا کام انجام دے رہے ہیں، تاہم یہ ایک مملکت کے صدر نہیں ہے۔ میں اس کو کم سے کم صدر مملکت نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جو فرد خود کو محدود کر دے، اس کو لامحدود میں کیوں کہوں؟ مطلب جو جہاں آئین نے اس کو رکھا ہے، وہ آئین سے ٹانگیں اور بازو باہر نکال کر اور دوسروں کو لاتے مارتا پھرے، تو اس کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مملکت کا صدر ہے؟ جو ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے، جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس شخص کو میں صدر مملکت کیسے کہہ سکتا ہوں یا ایک جمہوری صدر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ناظرین، وزیر اعظم نے خط میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر 2023 کو پنجاب میں انتخابات کرانے کی تاریخ دی ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں نے متعلقہ اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہیں۔ الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سونپی ہے۔ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ شفاف و آزادانہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ آپ نے خط میں سابق وفاقی وزراء کے جارحانہ رویے اور انداز بیان پر اعتراض نہیں کیا۔ سابق حکومت کے وزراء مسلسل الیکشن کمیشن کے اختیار اور ساکھ پر حملے کر رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کی شق 15(5)(b) کی آپ کی تشریح درست نہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت کی آپ کی بات درست نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 48 کلاس 1 کے تحت صدر کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کام کرنے کے پابند ہے۔ صدر کو مطلع رکھنے کی حد تک اس کا اطلاق ہے۔
نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیار کے استعمال میں وزیر اعظم صدر کی مشاورت کا پابند نہیں ہے۔ ناظرین، مشاورت کا عمل مطلب صدر کا کیا کام ہے مشاورت سے؟ صدر کا کام صرف اتنا ہے کہ کابینہ کا اجلاس جو ہو اور کابینہ کے اجلاس کے بعد جو ایڈوائس بھیجی جائے اس کے ساتھ ایگری یا ڈس ایگری کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایگری کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ڈس ایگری کرنا ہے تو آپ سیدھا سادہ جواب دے کے آپ سمری واپس کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ خود کو اتنا پابند سمجھتے ہیں کہ میری تجویز اور میری مشاورت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا؟ تو بھائی، آپ 18ویں آئینی ترمیم کو ایک بار پھر بیٹھ کر تسلی سے پڑھ لیں اور پھر آپ اپنے ٹانگیں اور اپنے بازو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہو پاؤں اتنے پھیلانے چاہیے۔ جب بھی آپ چادر سے ہٹ کر پاؤں پھیلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، جس طرح اب کھانی پڑی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا ہے کہ جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ہم آئین کی مکمل پاسداری، پاسبانی اور دفاع کے عہد پر کاربند ہیں۔ ہم آئین میں درج ہر شہری کی بنیادی حقوق کے تحفظ پر کاربند ہیں۔ حکومت پرعزم ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ نقصان یا تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت کاربند ہیں۔ حکومت پرعزم ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ حکومت پرعزم ہے کہ ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے وہ جواب جو جواب بہت پہلے صدر کو دے دینا چاہیے تھا۔ کسی بھی حوالے سے صدر کو اس وقت بھی جواب دے دینا چاہیے تھا جب چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان کے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک غیر جمہوری عمل کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کو جواب دے دینا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا تھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے تو اس معاملے کو عدالت میں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن نہیں اٹھایا۔ فارن فنڈنگ کیس میں آپ کو ریفرنس بھیجنے کے لیے کہا گیا، نہیں کیا گیا۔ آپ نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا۔ اور اس وقت دیکھا آپ نے کہ جب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تو اس کا من بڑھ جاتا ہے، اور اس وقت صدر کا من اتنا بڑھ گیا کہ وہ خود کو ہی پوری حکومت تصور کرنے لگا اور حکومت کو اپنے تابع سمجھنے لگا۔ بھائی، صدر کے اختیارات کیا ہیں؟ صدر صاحب، میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ خدا را آپ آئین کا جو ہے وہ آپ 18ویں آئینی ترمیم کو ایک بار پڑھ لیں۔ آپ کے جو حدود و قیود ہیں اس کو دیکھ لیں، آپ اپنے اختیارات کو دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ آپ عمران خان کے چیتے اور گوریلے اور ٹائیگر فورس کے چیف نہ بنیں۔ آپ اس ملک کے صدر ہیں تو آپ کا کنڈکٹ بھی صدر والا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت آپ کا کنڈکٹ عمران خان کی ٹائیگر فورس کے کسی کارکن یا چیف جیسا لگتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو اتنا بھرپور اور سخت جواب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے وزیر اعظم کا یہ خط کافی ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھنے کی آپ کوشش کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہے اور امپیچمنٹ کے لیے 2/3 چاہیے یا اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اس وقت میں ابھی تھوڑی دیر میں آئین میں دیکھتا ہوں، شاید نیکسٹ پروگرام میں امپیچمنٹ یا صدر کے مواخذے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ صدر صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح سمجھ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ تو صدر صاحب کو اپنا تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا نہیں تو دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ صدر صاحب کو میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔